लेकिन आज भी पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं वो ईद उल दुहा जो है वो मना रहे हैं। कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से तमाम मुसलमानों को जो है ईद उल दुहा दिल की गहराइयों से जो है मुबारक हो। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम पेशावर के एक ऐसे खुददार, एक ऐसे ईमानदार, एक ऐसे दयानतदार, एक ऐसे उसूल परस्त डीएसपी हाजी शहनशाह पर बात करेंगे कि उन्होंने किस खूबसूरती से, किस हलाल तरीके से जो है अपना ईद उल दुहा का बंदोबस्त किया। ईद के मौके पर उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया जैसे कि रिवायती पुलिस अफसरान जो है करते हैं, दूसरों को ज़बह करते हैं, दूसरों के जेबों पर डाका डालते हैं अपनी ईद को रंगीन से रंगीन तर करने के लिए। लेकिन इस डीएसपी हाजी शहनशाह ने जो है कोई और ही तरीका, एक ऐसा इख्तियार किया कि जो दूसरे हरामखोर पुलिस वालों के लिए किसी भी तरीके से मशअल रास से कम नहीं है। मैं सिंध पुलिस के हरामखोर पुलिस अफसरों, पंजाब के हरामखोरों और बलूचिस्तान के अलावा खुद पेशावर के उन हरामखोर पुलिस अफसरों की तवज्जो चाहूँ कि वो इन्हें जो है अपना रोल मॉडल बनाएं, हाजी शहनशाह को। इस पर आगे चलकर हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कुछ ट्वीट्स को आज अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे जिससे पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसे समझने में व्यूअर्स आपको आसानी होगी। और बार बार जो है ख़ुद सिंध पंजाब के आईजी जो है डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो क्यों जो है ज़िले शाह के घर जाते हैं, इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में जो हमारा एक बहुत ही मशहूर सिलसिला है, कुछ भी न कहा कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, इसमें आज एक बहुत ही ख़ास किस्म की स्टोरी शामिल है, उसे देखना ना भूलिएगा। अब बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो हम अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। पेशावर के एक डीएसपी हाजी मोहम्मद शहनशाह खान के बारे में। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो सफ़ेद टोपी पहने आपको बुचर यानी कसाब नज़र आ रहा है, ये जो बकरे को इस वक्त उसकी खाल निकाल कर उसे जो ज़बह कर रहा है और उसे जो ये पीस कर रहा है, उसकी खाल निकाल उतार रहा है, ये कोई आम कसाई नहीं है, ये बहुत ही ख़ास कसाई है। एक ग्रेड 17 का पुलिस अफसर है, डीएसपी हाजी मोहम्मद शहनशाह ट्रेनिंग में इनकी पोस्टिंग है। और ये इनकी आप वर्दी वाली तस्वीर भी इस वक्त देख रहे हैं। मैं ख़ास तौर से जो है पेशावर के डीआईजी और ख़ुद आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर साहब, आपकी भी तवज्जो चाहूँगा कि आपके चेन ऑफ कमान में ऐसे नगीने भी हैं जो ना जाने क्यों आपकी नज़रों से ऊजल हैं, आपके तवज्जो का मरकज़ नहीं बने, मेरी समझ में नहीं आए। लेकिन ये इतने खुददार, इतने उसूल परस्त, इतने ईमानदार, इतने दयानतदार हैं कि इन्होंने जो है ईद मनाने का क्या तरीका इख्तियार किया। ईद उल दुहा की मुनासबत से पुलिस का कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, एएसआई हो या सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी हो, अगर वो माल बनाने पर आ जाए तो वो फिर जानवरों की खाले तो क्या इंसानों की खाले भी उतरवाने में जो है वो देर नहीं लगाते। अपने पेट का दोज़ख भरने के लिए, अपने और अपने बच्चों को अय्याशियाँ करवाने के लिए वो सब कुछ कर गुजरते हैं। दूसरे के घरों को अंधेरों में जो है धकेल कर खुद अपने घरों का वो उजाला करते हैं। उन ऐसा करने के लिए उनके पास एक नहीं, दो नहीं, 1000 हरबे होते हैं। लेकिन ये जो डीएसपी है हाजी मोहम्मद शहनशाह खान, ये उन सब के लिए मशअल राह है। ये भी ग्रेड 17 का अफसर है, ये भी वो सब कुछ कर सकता है जो दूसरे करते हैं, ये भी जो है सबकी खाले
اتار کر جو ہے نا یہ بھی اپنے گھر میں رانائیاں لا سکتا ہے، یہ بھی دوسروں کے لاشوں پر جو ہے وہ اپنے محل جو ہے وہ تعمیر کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ حاجی شہنشاہ خان جو ہے حاجی کر چکے ہیں، اور یہ دیکھو کہ ڈی ایس پی ہونے کے باوجود انہوں نے کیا خوبصورت طریقہ اختیار کیا۔ ان کے پاس ایک آرٹ تھا، یعنی کہ گوشت کے ٹکڑے کرنے کا، ذبح کرنے کا بکرے کو، دمبے کو، وہ انہوں نے اختیار کیا، اس آرٹ کا استعمال کیا عید کے دن۔ انتہائی سفید پوشی میں کسی کو نہیں بتایا کہ میں پولیس کا ڈی ایس پی ہوں، اپنے آپ کو ایک عام سا قصاب انہوں نے ظاہر کیا، اور عید والے دن انہوں نے 4 بکرے ذبح کیے، اور ایک ایک بکرے کی انہوں نے 5-5 ہزار روپے مبینہ طور پہ کہتے ہیں وصول کیے۔ یہ پشاور سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، یہ حرام خوروں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اب 4 بکرے انہوں نے ذبح کیے، تقریباً 4 بکروں کے ذبح کرنے میں یقیناً انہیں اگر 2 گھنٹہ ایک بکرے کو ذبح کرنے میں لگا تو 8 گھنٹے، یعنی ان کی پوری ایک شفٹ انہوں نے یہاں پر صرف کر کے 20,000 روپے جو ہے وہ حاصل کیے اپنی رزق کے حلال کی آمدنی سے۔ وہ یقیناً ایک متوسط طبقے کے کسی بھی شخص کے لیے جس کے 2-4 بچے ہوں، 20,000 روپے جو ہے وہ ایک دن کے اخراجات کے لیے کافی ہیں، ورنہ تو آپ ایک دن میں جو ہے 10 لاکھ بھی خرچ کریں تو کافی ناکافی ہوتا ہے، لیکن ایک مڈل کلاس کے بندے کے لیے تو وہ انہوں نے جو ہے یہ کام کیا۔ اب اس پر جو ہے میں بھی انہیں سلوٹ کرتا ہوں، ان کی عظمت کو، ان کی جو ہے خودداری کو، ان کی ایمانداری کو، اور ان کی دیانتداری کو۔ میں توقع رکھوں گا کہ قابل احترام آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات جو ہے وہ انہیں یقیناً بلا کر جو ہے گلے لگائیں گے، اور انہیں کوئی نہ کوئی انعام سے ضرور جو ہے انہیں نوازیں گے، ان کی اس خودداری پر، ان کی اس ایمانداری پر، ان کی اس دیانتداری پر۔ ورنہ یہ پشاور شہر ہے، یہاں پر ایسے بھی ڈی ایس پی، ایسے بھی ایس ایچ او، ایسے بھی ایس پی ہیں کہ جو 2-2 لاکھ، 5-5 لاکھ، 10-10 لاکھ کی گائے جو ہے وہ انہوں نے اس عید کے موقع پر انہوں نے اس کی قربانی دی ہے، اور یقیناً ان میں وہ بھی شامل ہوں گے کہ وہ اسی قربانی کی گوشت کی جو ہے وہ رات، یعنی سورج ڈلتے ہی انہوں نے جو ہے وہ ان کو بھونا ہوگا، قیمہ کباب بنایا ہوگا، یا اس کے تکے بوٹی کر کے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پھر مے نوشی کی محفل سجا کر وہی اس کے ساتھ کھاتے رہے ہوں گے، ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے ہمارے پاس یہ حاجی شہنشاہ کی جو ہے یہ مثال موجود ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام ان حرام خور خنزیر پولیس والوں کے لیے جو ہے، جو کہ دوسروں کا جو ہے وہ گلا کاٹنے میں جو ہے وہ دیر نہیں لگاتی، یہ ان کے لیے جو ہے یہ مشعل راہ ہے کہ انہیں اپنا رول ماڈل بنائیں، اور ان کی تقلید کرتے ہوئے ایسے ہی جو ہے وہ اپنے بچوں کو حرام کھلانے کے بجائے انہیں بھی حلال کھلائیں۔ یہ بہت ہی ایک پاورفل میسج ہے اس عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، کہ اپنے جذبات کا، اپنے خواہشات کا، اپنے جو ہے وہ اس کو دبانا، اس کی قربانی دینا کہ نہیں غلط کام نہیں کرنا، ہم نے صحیح ڈائریکشن پر جانا، جس کی حکم جو ہے وہ خود ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بہترین اسٹوری جو ہے وہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراہ قیامت گل نے بھجوائی تھی پشاور سے، جو کہ میں نے آج کے پروگرام میں اس سے اپنے پروگرام کی شروعات کی۔ ایک اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور خبر بھی انہوں نے بھجوائی ہے، وہ بڑی حیرت انگیز خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ گورنر جو وہاں کا ہے پشاور کا، خیبر پختونخوا کا، اس نے بھی ایک اس وقت تباہی مچائی ہوئی ہے۔ کیا تباہی مچائی ہوئی ہے کہ وہ ایک طریقے سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہی ایک بہترین قسم کے جو ان کے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، یعنی میرا اشارہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ ان کی جانب ہے، اعظم خان کی جانب ہے۔ اعظم خان کو جو ہے وہ کس طریقے سے اس وقت ڈیگریڈ کرنے پر لگا ہوا ہے۔ گورنر سیکریٹریٹ پشاور میں جو بھی صحافی گورنر سے ملنے جاتا ہے، ملاقات کرتا ہے، تو اس کو یہ ایک ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، انہیں پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے یہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے گورنر
ہاؤس کی جانب سے کہ وہ نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان کے خلاف نہ صرف باتیں کی جاتی بلکہ ان کے خلاف اچھا خاصا مواد دیا جاتا ہے کہ وہ ان کو کرپشن کے حوالے سے ان کی اسٹوریاں اپنی میڈیا پر نشر بھی کرے اور پرنٹ میڈیا پر اسے شائع بھی کرے۔ اچھا، اب گورنر جو ہے صحافیوں کو اس طرح کے کام کرنے کے عوض ان کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتا ہے۔ کسی کو پلاٹ پرمٹ چاہیے، کسی کو کسی کا ٹرانسفر کرنا ہے، کسی ایس ایچ او لگانا ہے، کسی کو ڈی ایس پی لگانا ہے، کسی کو کسی اور سرکاری محکمے میں ادھر سے ادھر کرنا ہے، کسی کو بھرتی کروانا ہے، تو وہ کام گورنر کر لیتا ہے ایسے یعنی گھٹیا صحافیوں کی جو ان کی باتوں میں آ کے ایک اچھے نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان کے خلاف جو ہے من گھڑت اور بے بنیاد خبریں شائع کر کے خود گورنر ہاؤس کی سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ جو ہے اعظم خان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہاں کے جو ڈی آئی جی اسپیشل برانچ ہے یعنی ثاقب اسماعیل میمن کے دونوں کان جو ہے انہیں مروڑنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو کوشش یہ کریں اعظم خان صاحب آپ ان کی چھٹی کرا دیں۔ یہ جو ثاقب اسماعیل میمن ہے جس کی تصویریں آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ثاقب اسماعیل میمن جو ہے وہ اس وقت گورنر خیبر پختونخوا کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ صبح کا ناشتہ جو ہے یہ بالکل باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ گورنر کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ ان کا جو رول آف بزنس میں جو ہے وہ ان کا کوئی تعلق بنتا نہیں گورنر سے جب تک کہ باضابطہ کوئی گورنر راج کا اعلان نہ کر دیا جائے۔ ابھی تو وہاں گورنر راج کا باضابطہ کوئی اعلان نہیں ہے، یعنی چیف ایگزیکٹو جو ہیں صوبے کے وہ وہاں کے وزیر اعلیٰ اعظم خان ہیں، اور ڈی آئی جی اسپیشل برانچ جو ہیں وہ براہ راست اپنی رپورٹ جو ہے وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ یعنی چیف ایگزیکٹو کو کرنے کا پابند ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے یعنی کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ثاقب اسماعیل میمن جن کا تعلق سندھ پولیس سے ہے اور یہاں پر جو ہے انہیں بطور سزا یہاں سے جو ہے وہ روٹیشن پالیسی کے تحت بھجوایا گیا تھا، بڑی کوشش کی انہوں نے واپسی کی، لیکن یہاں کے آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ ان کی حرکتوں سے واقف ہیں، لہٰذا وہ ان کو یہاں آنے کی این او سی نہیں دے رہے، یعنی ریکویزیشن نہیں بھیج رہا۔ تو اب وہ وہاں پر جو ہے انہوں نے سیاست کرنا شروع کر دی ہے اور خود اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے وہ ایک طریقے سے اس وقت پارٹی بن گئے۔ جو کام انہیں وزیر اعلیٰ کے خلاف کرنا چاہیے تھا وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو جو ہے مسلسل بائی پاس کر رہے ہیں، ان کو رپورٹ دینے کے بجائے وہ سارے کام جو ہے گورنر کے کر رہے ہیں، اور گورنر کے کہنے پر وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے وہ ایک طرح کی مبینہ طور پر رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے قیامت گل کی رپورٹ سے یہی سب کچھ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوا ہے۔ اب میں یہ بتاؤں کہ یہ جو اعظم خان جو ہے وہ بہت ہی ایک بہترین ہے، اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب ان کی جو انہوں نے عزت کمائی ہے وہ عزت جو ہے ایک قبضہ گروپ جو ہے وہ اس کو تیز نیز کرنے پر لگا ہوا ہے۔ قبضہ گروپ کون ہے؟ خود اس کی سرپرستی جو ہے مبینہ طور پر خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ مسٹر سو اینڈ سو کر رہے ہیں، جبکہ گورنر اپنے گریبان میں کہتے نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے انہوں نے گریڈ 19 کے ایک افسر مظہر ارشاد یہ جو کہ ان لینڈ ریونیو سروس کے ہیں، انہیں ڈپوٹیشن پر انہیں جو ہے گورنر ہاؤس بلایا اور ان کے ذریعے ان کا کرپشن کا جو ہے یہ دھندا جو ہے نہ رکنے والا دھندا جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے۔ انہیں کم از کم جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں پر کچھ کرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے گریبان میں بھی بندے کو جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اب ناظرین یہ ایک تصویر آپ دیکھیں، یہ تصویر جو ہے یہ اسکرین پر آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر ہے خود مجھے اور کھوسا کو آئی جی پنجاب کی تفتیش کا موقع دیں۔ یہ پھر 9 مئی والے اصل بندوں کے نام بھی لے گا انشاءاللہ۔ احتجاج حسن، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر تصویر اس کی۔ اب اسی کے ساتھ جو ہے یہ ایک تصویر آپ لوگوں کو میں اور دکھاتا ہوں۔ یہ ہیں پنجاب کے آئی جی، یہ بار بار جو ہے کیوں جو ہے وہ ذل شاہ کی گھر پہنچ جاتے ہیں؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے جو آئی جی صاحب دوڑے چلے جاتے ہیں؟ حالانکہ انہی صاحب کے حکم پر
पंजाब पुलिस में जुल्म व सितम किया जा रहा है। इसी आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जिले शाह रोड एक्सीडेंट में मरा था। अहमक लोग खुद अपने जाल में फंस जाते हैं। जब वो रोड एक्सीडेंट में मरा था तो फिर आप उस रोड एक्सीडेंट में मरे हुए शख्स के घर वालों के पास क्या लेने जा रहे हैं? वो कौन सी आपकी जो अंदर का ज़मीर है जो आपको मलामत करके जो है वो उस्मान अनवर साहब आपको उनके घर जो है वो पहुंचने पर जो है मजबूर कर रहा है। इसका मतलब है कि आपने नविश्ते दीवार पढ़ लिया है, आपको पता है कि आपके दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। तो ये तस्वीरें तो कुछ यही कह रही है। अब ये कुछ और तस्वीरें नाज़रीन, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं पीटीआई का वोटर हूँ ना ही मैं सपोर्टर हूँ। बस हमारे जो देखने वाले हैं व्यूवर्स, ख़ासतौर से जो पुलिस वाले हैं, अगर मैं ये कहूँ कि वो सियासत ज़दा हो गए हैं तो गलत नहीं होगा। उनके सियासत ज़दा होने की वजह से मुझे उनके जज्बात का, उनके ख़यालात का, उनके एहसासात का अंदाज़ा है, इसलिए जो है मैं ये अब सिलसिला आगे आपको दिखा रहा हूँ। इससे केवल के मैं आगे जाऊँ, ये एक तस्वीर ये भी खैबर पख्तूनख्वा ही की है, जो मैं उस वक्त इसका जिक्र नहीं कर सका, अभी मैं इस वक्त कर रहा हूँ। ये एक वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, ये आपको मैं ज़रा तलाश करूँ अपने टेलीफोन पर तो फिर ये मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा देता हूँ। ये हैं जनाब साबिक सूबाई वजीर ने 11 मई को खुद को पुलिस हवाले किया। 5 मरतबा अदालत ने रिहा करने को हुक्म दिया, फिर गिरफ्तार किया। अब 2 दिन पहले जब रिहा हुए तो इमरान खान का साथ देने का ऐलान किया, तो रात को फिर छापा पड़ा, कारकुनान पर छापे पड़े। आज शकील खान ने कौम को इकट्ठा किया। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मालाकंड के हैं। ये कौम को इकट्ठा करके जो है वो उनसे बाकायदा एक वो हलफ ले रहे हैं कि आज के बाद अगर उनके घरों पर पुलिस ने दोबारा छापे मारे और किसी को बेगुनाह ले जाने की कोशिश की तो फिर वो जवाबी कार्रवाई करने में हक़ बजानिब होंगे। ये एक तरीके से जो है खैबर पख्तूनख्वा या मालाकंड एजेंसी में जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसके शुरू होने के आसार जो है वो इस वक्त साफ तौर पर इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो इससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ वहाँ पर होने का इम्कान है। तो खैबर पख्तूनख्वा के आईजी को इस सिलसिले में जो है वो अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद ये, मैं अगर गलत ना कहूँ, पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा सियासतदान, एक ऐसा साबिक सूबाई वजीर, साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान, जो हथकड़ियाँ उनके हाथों में लगी हुई, स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, हथकड़ियाँ लगी हुई और वो इस वक्त ईद की नमाज पढ़ रहे हैं। इससे पहले मेरी इन गुनाहगार आंखों ने ऐसा कोई मंजर नहीं देखा जिसको मैं इस वक्त रिपोर्ट करने पर मजबूर हूँ। अच्छा, ये कुछ ट्विटर पर जो है कुछ पोल होते हैं, यानी कि सियासतदानों की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाने के लिए। अब ये एक स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं कि अपने दौर का बेहतरीन वज़ीर आज़म कौन था। तीनों वज़ीर आज़मों की तस्वीर हैं। सबसे पहले जो है इमरान खान है, दूसरे नंबर पर जो है नवाज शरीफ है, तीसरे नंबर पर जो है यूसुफ गिलानी है। इमरान खान को जो है उन्होंने रीट्वीट का वो जो है वो दिया है, साइन दिया है, और उसको क्या नाम है, नवाज शरीफ को जो है वो लाइक का और उन्हें जो है कमेंट्स कर दिया है यूसुफ गिलानी को। अब यहाँ जो है जो ट्वीट हुआ है ये तकरीबन 10,600 लोगों ने जो है इसमें हिस्सा लिया, और जो रिज़ल्ट है उसमें जो है नवाज शरीफ के हिस्से में जो है सिर्फ 37 वोट आए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी के हिस्से में 5 वोट आए हैं, और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हिस्से में जो है 633 वोट आए, यानी कि वो उसमें कामयाब हो गए इस पोल के ज़रिए। अब दूसरा जो है ये ट्विटर की तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला, ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 ख़वातीन हैं जिसमें से एक जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है, दूसरी जो है सनम जावेद है। एंकर पर्सन जो है गरीदा फारूकी है। अब ये कहते हैं कि आपके ख्याल में किस खातून ने पाकिस्तान की खातिर बेहतर तरीके से आवाज़ उठाई। ये जो पोलिंग हुई है, जो पोल हुआ है, इसमें जो है 8,642 लोगों ने हिस्सा लिया,
اور اس میں سے جو ہے ان کا جو سائن ہے غریدہ فاروقی کا وہ لائک کا ہے، اور صنم جاوید کا جو ہے یہ ری ٹویٹ کا سائن ہے۔ اب غریدہ فاروقی کے حصے میں صرف 54 لوگوں نے ان کے حق میں ووٹ ڈالے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں صنم جاوید جو ہے وہ ان کے حق میں 502 لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں۔ اب اس طریقے سے جو ہے آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ جو خواتین آپ اس وقت دیکھ رہی ہیں، یہ کوئی 5 خواتین کی تصویریں ہیں جو کہ اس وقت قید میں ہیں، عید بھی انہوں نے جو ہے قید میں گزاری۔ اب یہ حقیقی معنوں میں کہتے ہیں کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود جو ایجنسیاں ہیں ان کی اپنی جو رپورٹ ہے ان کے مطابق یہ خواتین نرم و نازک نہیں ہیں، صنف نازک نہیں، بلکہ یہ فولاد کی بنی ہوئی ہیں، یعنی انہیں توڑنا، انہیں موڑنا اس موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ تمام تر ظلم و ستم ان پہ ڈھال دیے گئے، لیکن یہ مردوں کے مقابلے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ثابت قدم ثابت ہوئی ہیں۔ اب تک اتنے روز کی انہوں نے سختیاں، صعوبتیں، مشکلیں جھیل لی ہیں، لیکن مردوں کے مقابلے میں یہ ان سے کئی گنا جو ہے وہ آگے نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ کتنی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں ایک کینسر زدہ جو ہے خاتون بھی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد۔ آفرین ہے ان 5 خواتین پر۔ اب اسی طریقے سے اگر میں ذکر نہ کروں پنجاب کے سابق گورنر کا تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ یہ پنجاب کے جو سابق گورنر ہیں جس کی تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، عمر سرفراز چیمہ، یہ جو ہے ڈبو چودھری، علی زیدی وغیرہ کی طرح سے پیس کر کے آزاد ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، ڈٹے رہے اور اپنے آپ کو ایک انقلابی، ایک نظریاتی ورکر ثابت کیا کہ وہ مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے ہیں، عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ عمران خان کے ساتھ غداری کا مطلب ہے ملک سے غداری، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو یہ تھی تصویریں آج کی کچھ جو کہ میں نے ری ٹویٹ یہ کی بھی ہیں، اور میں نے یہ ایک آخری کی جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ملک کی حفاظت کا تو پتہ نہیں، البتہ چوروں کی حفاظت یقیناً مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ بہت بڑے دانشور ہیں اس وقت پاکستان کے انور مقصود، ان کا یہ کہنا ہے، یہ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے اس ظلم کی اندھیری رات میں، لیکن پھر بھی یہ جو ہے منزل کا پتہ بتانے کے لیے کافی ہے۔ بہت ہی ان کے سود من اور مثبت قسم کے جو ہے یہ ان کے میسیجز ہوتے ہیں۔ اب جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے، کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی کہے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ اس پروگرام میں، اس حصے میں جو ہے ہمارا خاص پروگرام کا حصہ، اس میں آج ہم بات کریں گے سندھ پولیس کی ایک خاتون ایس پی سے متعلق۔ کل ہی میں نے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن جو ہے وہ سر کے بل کھڑے ہو کر جو ہے وہ سندھ پولیس کو دیکھنے کے عادی ہیں، خواہش مند ہیں، الٹی گنتی گننے کے وہ عادی ہیں، یعنی کہ ہمیشہ شروعات جو ہے وہ الٹے طریقے سے کرتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے، کرتے ہیں۔ وہ میں نے کل کہا تھا کہ بھئی آپ بجائے کہ کسی ہیروئنچی چرسی کانسٹیبل کے خلاف کارروائی کرنے سے اچھا ہے کہ آپ کسی جو ہے کسی ایسے اپنے ڈسٹرکٹ ایس پی کے خلاف کارروائی کریں جو کہ کوکین پیتا ہے، جو کہ آئس پیتا ہے، جو کہ شیشہ پیتا ہے، جو کہ شراب پیتا ہے، جو کہ اور بہت کچھ کرتا ہے۔ اب انتہائی دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس لسٹ میں جو میں نے کل تھوڑا بہت میں ذکر کیا تھا، ایک ڈی آئی جی کا جو کہ موت کے منہ سے آ گئے ہیں، کوکین زدہ، آئس زدہ ڈی آئی جی، ان کے دوستوں نے بھی کہا تھا کہ آنے کے بعد وہ صراط المستقیم پر یعنی ناک کی سیٹ پہ چلیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کتے کی دم کو اگر آپ 100 سال بھی نلکی میں رکھو تو وہ نلکی ٹیڑھی ہو جائے گی، لیکن کتے کی دم جو ہے وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ہے، وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ تو وہ ڈی آئی جی اب بھی ویسی کی ویسے ہیں۔ خیر، میں آج کے پروگرام میں تو بات کروں ایک خاتون ایس پی کا، یعنی کہ مرد تو مرد، یہاں خواتین جو پولیس والیاں ہیں نا، وہ انہوں نے کرپشن میں، بے حیائی میں، تمام چیزوں میں جو ہے کہتے ہیں کہ مرد پولیس والوں کو
پیچھے چھوڑ دیا ہے، وہ ان پر سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ پہلے میں کسی ایک پھولن دیوی کا رونا رویا کرتا تھا، اب یہاں پر ایک پھولن دیویاں نہیں ہیں بلکہ بہت ساری پھولن دیویاں جو ہے وہ ایمرج ہو چکی ہیں، نمودار ہو چکی ہیں، منظر عام پر آ چکی ہیں۔ جس پھولن دیوی کے میں اس وقت بات کر رہا ہوں، کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی کہے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی کہ وہ آئس پیتی ہے، آئس کی شوقین ہے، آئس کا استعمال کر رہی ہیں۔ آئی جی صاحب، میمن صاحب، میں آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں، یہ کوئی اتنا بڑا معمہ نہیں ہے، اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی ٹیم بٹھانی پڑے گی۔ آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں میرا اشارہ کس کی جانب ہے۔ ایک خاتون ایس ایس پی جو ہیں وہ آئس کا استعمال کرتی ہیں، ان کے شوہر شراب پینے کے عادی ہیں۔ شوہر کون ہے، کیا ہے، اگر میں نے ان کی سروسز کا کہہ دیا تو پھر وہ مقصد فوت ہو جائے گا، کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی کہے گا، پھر تو سب کچھ آپ نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پردے میں رہنے دو، پردہ جو ہٹ گیا تو کھل جائے گا۔ میں نہیں کسی کی عزت کو مجروح نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس کو قائم و دائم رکھنا چاہتا ہوں۔ عید کا موقع ہے، پروگرام میں نے کہا ہلکا رکھوں گا، لیکن کیا کروں، یہ اطلاع ہے، یہ معلومات ہے خود پولیس ہی کے بہت ہی واقف کار لوگوں کا، جو ان کو جانتے ہیں، جو انہیں خود اپنے ہاتھوں سے آئس پہنچاتے رہے ہیں، جو ان کو آئس دیتے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ آئس کی عادی ہو چکی ہیں، آئس کے بغیر اب ان کا رہنا ممکن نہیں ہے۔ شوہر شراب کے عادی ہیں، بیوی جو ہے وہ آئس کی عادی ہو چکی ہے۔ تو آئی جی صاحب، یہ آپ کے لیے جو ہے وہ آئینہ ہے۔ خدا را 1000 کانسٹیبلوں کے خلاف کارروائی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کسی ایک ایس پی کے خلاف کارروائی کر لیں، تو یہ ہوگا لوہار کی وار اور وہ سنار کی وار سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لوہار کی ایک وار کریں تو آپ کے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک ہلچل مچ جائے گی، اور پولیس والے جو ہے وہ ناک کی سیٹ پر چلنے کے عادی ہو جائیں گے، چل پڑیں گے، بشرط یہ کہ آپ جو ہے سندھ پولیس کو جو ہے وہ سر کے بل کھڑے ہو کر دیکھنے کے بجائے، جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو آپ کی تصویر میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ اپنی سندھ پولیس کو بھی دعا کرتے ہوئے دیکھیں اور ان کو راہ راست پر لانے کا باعث بنے، ان کے لیے رول ماڈل بنے، ان کے لیے مشعل راہ بنے۔ اسی کے ساتھ ناظرین رہ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔